प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं। अपनाइए वैद ऋषि का ऑर्थोकल्प, दहलवी रेमेडीज का ब्रेनो दिमागी टॉनिक। वैद ऋषि का कॉन्स्टिकल्प आपको कब्ज और उससे होने वाली बीमारियों से बचाता है। बादाम, केसर, पिस्ता का एक मुरक्कब, बादाम प्रा। لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फ़ज़ाइल हज मेज़बान सईद काज़िम शर्फी के साथ। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत उल-अल्लामा मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी क़ादरी साहब क़िबला www.ziaislamic.com। मोहतरम प्रोग्राम इस्तक़बाल है और हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर नात ख़ान जनाब अज़ीज़ क़ादरी साहब। मोहतरम प्रोग्राम में आपका भी खैर मक़दम है। गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखे हुए थे हज के सिलसिले में। इस फ़र्ज़ के लिए अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस में किस तरह रहनुमाई फरमाई, इस पर आज गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब क्या फरमाएंगे इस सिलसिले में? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयात में रब्बुल आलमीन ने हज के सिलसिले में अहकाम सादिर फरमाए हैं और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरामीन आलिया के ज़रिए से उसकी तौज़ीहात पेश फरमाई हैं और फिर अपना अमली तौर पर हज का उसवा और नमूना उम्मत को अता किया और फरमाया खुदू अन्नी मनासिककुम, कि ऐ लोगो तुम मुझसे अपने मनासिक को सीख लो। तो लिहाजा कुरान करीम और अहादीस मुबारका ही से हमें रहनुमाई मिलती है और इसी की तशरीह और तौज़ीह फ़ुक़हाए उम्मत ने फरमाई है, जिनकी बयान करदा तशरीहात ऐन किताब व सुन्नत का इत्र मजमुआ है। उस पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगियों को महकाएँगे, आखिरत में कामयाब और कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन आइए हम कॉल्स का सिलसिला भी जारी है। कॉलर प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं आज की इस नूरानी बज़्म में। देखते हैं कौन है आज के पहले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई कौन बात कर रहे हैं? हमें आसाम से जमाल। जी जमाल भाई क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा, पूछना चाहता हूँ कि हज कोई आदमी को बहुत आदमी हज में नहीं जाता है लेकिन सिर्फ उम्रा में जाता है, ये दलील में क्या, हदीस दलील में क्या होता है? उम्रा में जाता है सिर्फ, हज में नहीं जाता है। ठीक ठीक समझ गया मैं आपके सवाल। बहुत शुक्रिया आपको कॉल करने का, आसाम से आपने सवाल किया। नाज़रीन आइए कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, देखते हैं कौन क्या सवाल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी भाई कौन बात कर रहे हैं? से बात कर रहे हैं। जी भाई क्या पूछना चाहेंगे? ये हज पे तो जो कुर्बानी होती है ना जी, वो कुर्बानी वहाँ पे भी जाना पड़ेगा क्या? ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। भी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा। आइए नाज़रीन एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी भाई वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं कर्नाटक तालीपुर से सही शकील अहमद साहब काजी बात कर रहा हूँ। जी शकील साहब क्या पूछना चाहेंगे? जो हुज्जत करामे की तरबियत के लिए तरबियत करते हैं लोग उलमाए कराम जी, तो काबतुल्लाह का कार्ड ये बना के थर्माकोल में बना के तवाफ वगैरह सिखाते हैं, तरबियत करते हैं जी, तो वो कहाँ तक सही है? ठीक, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। भी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा। आइए नाज़रीन एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद अनवर रजवी बोल रहा हूँ। जी अनवर साहब क्या पूछना चाहेंगे? हज की जो किस्में हैं उसमें कौन सी जो है बेहतर है और कौन सा हज करना चाहिए? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा। नाज़रीन आइए गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। मुफ्ती साहब आसाम से भाई ने सवाल किया, लोग उम्रे पर चले जाते हैं, हज ज़रूरी है पहले या उम्रा? दरअसल हज इस्लाम का फरीज़ा है, वो जो इस्तिताअत रखते हैं उन पर फ़र्ज़ है।
وہ فرض اگر ترک کریں گے تو اللہ کے پاس گناہگار ہوں گے، اور بلکہ حدیث پاک کی روح سے اتنی وعید ہے کہ حج فرض ہونے کے بعد اگر نہ ادا کر کے مر گیا تو اس کی موت میں اور یہودی اور عیسائی کی موت میں کوئی فرق نہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث کا خلاصہ ہے۔ البتہ اگر کسی کے پاس اتنے ہی پیسے ہیں کہ وہ عمرہ ادا کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس رقم نہیں ہے اور وہ عمرے کو جا رہا ہے، تو اس کو منع نہ کیا جائے، بلکہ وہ ایک فضیلت کو حاصل کر رہا ہے۔ عمرہ گو کہ فرض نہیں مگر سنت ہے۔ مکہ مکرمہ میں حاضری ہوتی ہے، مدینہ پاک میں حاضری دربار رسول پاک علیہ السلام میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اسباب مہیا فرما دیتا ہے۔ آپ مشاہدہ کریں گے بہت سے وہ لوگ ہیں جو عمرے کو گئے، بعد میں اسباب مہیا ہوئے، وہ حج کی سعادت بھی حاصل کیے، اور بہت سے وہ لوگ رہے کہ حج کی تمنا لیے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے، ایک بار بھی حاضری کا موقع نہیں ملا۔ بہرحال حج کی فرضیت کے حوالے سے عمرہ کرنے والوں کی حوصلہ شکنی بھی نہ کی جائے۔ یقیناً اہل استطاعت پر فرض ہے حج، برابر وہ حج فرض ادا کریں، لیکن اگر کوئی شخص عمرے کو جا رہا ہے، صرف اتنے ہی اس کے پاس پیسے ہیں، تو اس کو جانے سے روکنا یا لان تان کرنا یا ملامت کرنا، ایسی گفتگو کرنا کہ جس سے اس کی یہ جو کیفیت ہے اس میں کمزوری پیدا ہو جائے، یہ بات کوئی مناسب نہیں معلوم ہوتی ہے۔ جی۔ حج میں جو لوگ جاتے ہیں قربانی حج کی دیتے ہیں وہاں پر، تو وہ جو عید کی قربانی ہوتی ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حج میں حج قران اور تمتع جو کر رہے ہیں، ان دو قسموں سے حج کر رہے ہیں، تو ان کے اوپر قربانی حج کی فرض ہے، واجب قربانی ہے بطور شکران نعمت کے۔ اور استطاعت والوں پر، نصاب والوں پر جو قربانی عائد ہوتی ہے ہر سال عید میں، یہ قربانی بھی واجب ہے۔ اب حج کے لیے جو گئے ہوئے ہیں، وہاں اگر مینا نکلنے تک ان کا قیام 15 دن کا ہوا ہے تو مقیم ہے۔ اگر ان کے پاس نصاب بھی ہے، اور بالعموم حاجیوں کے پاس نصاب کے اتنے پیسے ہوتے بھی ہیں، تو پھر ان کو مال کے مالک ہونے کے حوالے سے جو قربانی دینی ہے وہ بھی ان پر واجب ہوگی۔ اس میں سہولت ہے، حرم کے حدود ہی میں وہ قربانی دیں، کوئی ضروری نہیں ہے، اپنے وطن میں بھی وکالت کے طور پر کسی کو ذمہ داری سونپ کر وہ قربانی دلوا سکتے ہیں۔ البتہ کسی کا قیام مینا نکلنے تک 15 دن کا نہیں ہوا ہے تو مسافر کے حکم میں ہے، عید جس تاریخ کو آ رہی اس وقت مسافر ہوتے ہیں، اور شرعاً مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، وہ کہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں البتہ نفل قربانی دینا چاہتے ہیں تو ضرور دے سکتے ہیں، اپنے وطن میں دلوا سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، تربیت کے موقع پر کعبے کا ماڈل بنا کر جو بتایا جاتا ہے، دیکھیے اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کعبۃ اللہ کے ارد گرد جس طرح طواف ہوتا ہے، باقاعدہ اگر اس کا طواف کروایا جا رہا ہے تو یہ غلط ہے، گناہ ہے۔ یقیناً کعبۃ اللہ کے سوا کوئی اور جگہ طواف نہیں کروایا جا سکتا، لیکن صرف یہ کہ یہ مقام ابراہیم ہے، یہ حجر اسود ہے، یا ایسا استلام کرنا چاہیے، رمل یوں کرنا چاہیے کہہ کر پورا ایک شوط نہیں بلکہ کچھ حصے میں کس طرح سے طواف کیا جائے، محض چند حرکتوں کے ذریعے سے، اور رمل کس طرح کیا جائے، کندھوں کو کیسے جنبش دے اور سینے کو کیسے ابھاریں، قدم قریب قریب ڈال کر کیسے چلے، محض اس حد تک تفہیم کے لیے کرواتے ہیں، تو شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جس حصے سے بھی وہ ماڈل بنایا جا رہا ہے اس کے احترام کو ملحوظ رکھیں، اس کو ایک نسبت لگ گئی ہے، اس کو پامال نہ کریں، اس کا تقدس بہرحال قائم رکھیں، گو کہ وہ حقیقت میں کعبہ ہے نہیں مگر چونکہ عکس کے طور پر ہے، تو لہٰذا اس کا بھی احترام کریں، اس کو بے وقاتی کی جگہ پر نہ ڈالیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ صاحب۔ ناظرین آئیے، پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے نعت پاک کا ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عزیز۔ پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے، پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے، پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے، آگے میری تقدیر تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے، ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں، ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں، آثار بتاتے ہیں
مدینہ تو یہی ہے، مدینہ تو یہی ہے، آثار بتاتے ہیں، مدینہ تو یہی ہے۔ یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجے، مجھے روکے، یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجے، مجھے روکے، واپس میں نہیں آؤں گا، سوچا تو یہی ہے، سوچا تو یہی ہے، واپس میں نہیں آؤں گا، سوچا تو یہی ہے، سوچا تو یہی ہے۔ اظہار غم ہجر کی کیا شکل نکالوں، رونے کی بھی طاقت نہیں، رونا تو یہی ہے، رونا تو یہی ہے، رونے کی بھی طاقت نہیں، رونا تو یہی ہے، رونا تو یہی ہے۔ خوبصورت نعت آپ نے پیش فرمائی۔ ناظرین آئیے اس وقت ہمارے ساتھ کچھ کالرز جڑ گئے ہیں پروگرام میں، دیکھتے ہیں کون ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جی مہاراشٹر سے سلیم خان بول رہا ہوں۔ جی سلیم بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی ہمارے دوست ہے رمضان میں عمرہ کر کے آئے۔ وعلیکم السلام۔ جی جی میں سلیم خان بول رہا ہوں مہاراشٹر سے۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ سوال کریں۔ جی ہمارے دوست ہے رمضان میں عمرہ کر کے آئے، جی تو ابھی بتا رہے کہ حج کے لیے ابھی جانا ہے یا سال دو سال بعد جائیں گے، تو ٹھیک ہے سمجھ گیا میں آپ کے یہ سوال۔ ہمارے دوست رمضان میں بہت عمرہ شکریہ، کر کے بہت آئے شکریہ ابھی۔ آپ کا سوال سمجھ گیا، بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کریں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ سر میں بنگلور سے سید انور بات کر رہا ہوں۔ جی انور بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر کتنے سال کے بچوں پر حج فرض ہوتا ہے سر؟ بچوں پر، ٹھیک ہے ابھی بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین آئیے ایک مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں، جلد حاضر ہوں گے انشاءاللہ، آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ فضائل حج میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ بریک کے بعد کچھ کالرز ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد افتخار بات کر رہا ہوں۔ جی افتخار صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں مفتی صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ جی میرا ایک بات سنیں گے؟ اپنے ٹی وی کی آواز کم کریں افتخار بھائی۔ جی میں کر رہا ہوں۔ ہلو جی 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 میری آواز لگتا ہے آواز نہیں پہنچ پائی ہے۔ ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کریں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ ہلو جی جی آپ کی آواز آ رہی، کون بات کر رہے ہیں؟
हाँ मैं बंद कर दिया हूँ मुफ्ती साहब। जी इफ्तिखार साहब, हाँ आप हाँ सवाल मैं करें। मोहम्मद इफ्तिखार बोल रहा हूँ। मेरी बात सुन लीजिए कि अगर आदमी के पास पैसा ना हो हज करने का, जी अगर वो नियत कर ले हज करने की, तो क्या उसका हज कबूल हो जाता है अल्लाह के? बहुत शुक्रिया आपका, कॉल समझ गया मैं आपके सवाल को, बहुत शुक्रिया। अभी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा। नाज़रीन आइए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई कौन बात कर रहे हैं? मैं मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। जी क्या सवाल करना चाहेंगे? मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ भाई। जी सवाल बताएं अपना। हाँ मेरा मतलब है कि जो उम्रा करने जाते हैं उसके बाद में हज फर्ज है क्या? ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आइए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ही सबसे पहले बताएगा। कॉल ड्रॉप हो गई। मुफ्ती साहब, हज की जो किस्में हैं उसके सिलसिले में बेहतर जो है होता है, किस पर ज़्यादा जो है उलमा ने तवज्जो दी है? देखिए हज दरअसल ये हज इबादत से है, और इबादत में जितनी मशक्क़त ज़्यादा होगी अजर व सवाब उतना ही बढ़ेगा। इस एतबार से क़िरान का हज, जिसमें कि एक ही एहराम से हज और उम्रा किया जाता है, तो जिसमें आखिर तक हज करने तक 10 तारीख़ तक एहराम की पाबंदी में रहना होता है, तो इसमें मशक्क़त ज़्यादा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसी किस्म से हज फरमाया था। ये ज़्यादा फ़जीलत वाला हज कहलाता है किस्म के एतबार से, वरना जो भी हज करेंगे यकीनन हज बहैसियत फ़र्ज़ के अदा हो जाएगा। अब रहा मशक्क़त ज़्यादा होने की वजह से उसमें ज़्यादा पाबंदी में रहना पड़ता है, अरसे तक रहना पड़ता है, इसलिए सवाब उसमें इसके मुकाबिल में ज़ायद है। लेकिन नफ्स से फ़र्जियत के हवाले से इफ़राद हो या तमत्तु हो या क़िरान हो, सब बहैसियत फ़र्ज़ के बराबर हैं। अलबत्ता आम तौर पर उतनी पाबंदी में हर कोई उतना अरसा नहीं रह सकता, इसलिए अक्सर लोग हज तमत्तु की किस्म से हज करते हैं, जाकर जहाँ या मीक़ात से उम्रे का एहराम बांध कर निकलते हैं, पहुँच कर उम्रा करते हैं, उम्रे के बाद फिर अपने मामूल के लिबास में आ जाते हैं, फिर जिस वक़्त मीना रवाना होता है हज का एहराम बांध कर रवाना होते हैं, हज के मनासिक अदा करते हैं। सहूलत इसमें ज़ायद है, और ये तकरीबन 90 बल्कि आप कह सकते हैं 95% हुज्जाज आज़मीन हज जो होते हैं इसी किस्म से हज करते हैं। ठीक, भाई ने सवाल किया रमज़ान में उम्रे के लिए गए थे, तो हज के लिए क्या हुक्म है? असल में दो बातें अच्छी तरह जहन में रख लें कि अल्लाह पाक ने हज के सिलसिले में फरमाया मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जो बैतुल्लाह शरीफ तक पहुँचने की इस्तिताअत रखते हों उन पर हज फ़र्ज़ है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम से सहाबा ने इसकी वजाहत तलब की, या रसूल अल्लाह मा युजिबुल हज, कि हुज़ूर हज को कौन सी शय वाजिब करती, इस्तिताअत का मफ़हूम क्या है, हमें समझा दें। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दो कलीमे फरमाए, अज़्ज़ादु वर्राहिला, एक तो तोशा सफ़र है, एक सवारी है, दोनों मुयस्सर आ जाते हैं तो फिर हज फ़र्ज़ हो जाता है। तो हज के दिनों में अगर कोई आदमी इतनी इस्तिताअत रखता है कि वहाँ पहुँच सकता है, तो ज़ाहिर है कि उस पर हज फ़र्ज़ है। अगर वो अदा नहीं करेगा तो अल्लाह के पास ताख़ीर का भी गुनाह होगा, उसको अगर वैसे ही चले जाएगा तो वो तारीक़ फ़र्ज़ बनकर जाएगा, इसलिए अलल फ़ौर उसको अदा करने की तरफ मुतवज्जे किया जाता है। अब रहा कोई आदमी के पास पैसे हैं, कब हैं? शाबान के महीने में पैसे हैं, वो कितने 50,000 60,000 हैं, 70,000 हैं, और उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि जो हज अदा कर सके, हज के लिए जितनी रकम दरकार है उतनी नहीं है, तो उस पर हज है क्या फ़र्ज़? दुनिया के किसी भी आलिम दीन से आप पूछो, कोई नहीं कहेगा कि अगर इतने पैसे हैं कि जिसमें हज अदा नहीं हो सकता है तो उस पर हज फ़र्ज़ है, नहीं। जितने में हज अदा हो सकता है, क्या मतलब? जाकर आप आ सकते हैं, और आपका ज़रूरी खाने पीने का ख़र्चा वो भी उसमें आ जाता है, और आपके ज़िम्मे में जिनका ख़र्चा लाजिम है, जिनके अखराजात आपके ज़िम्मे हैं, जो आपके ज़ेरे परवरिश हैं, उनके लिए भी आप बंदोबस्त खाने पीने का रहने का करके जाके आ सकते हैं। तो ये इस्तिताअत है, हज फ़र्ज़ है। अगर इतना नहीं इसमें का आधा है तो इसका मतलब है कि आप कोशिश करते रहें और रकम पसंदाज करें, ताकि आपके पास इतनी रकम आ जाए कि आप हज करके आ सकें। इसके लिए हर एक को जुस्तजू भी करनी चाहिए, नीयत भी रखनी चाहिए। लेकिन अगर बिलफ़ैल उतने नहीं हैं और वो आदमी डर रहा है कि फ़िलवक़्त तो मेरे पास है 60,000, अब फ़िलवक़्त और मज़ीद रकम जमा होने तक मैं रह सकूँगा या नहीं रह सकूँगा पता नहीं, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ऐसी सूरत में अगर कोई शक्ल उम्रे के लिए किसी काफ़िले में जा रहा हो, तो आप उसको क्या ये कहेंगे कि जनाब आप और मज़ीद पैसे जमा करके हज ही करें, क्योंकि हज फिल वक्त तो फ़र्ज़ उसके पास है नहीं। अब ये कि जमा करते जाएगा, वो पैसे जमा होंगे तब फ़र्ज़ होगा, लेकिन अब उसको क्या आप महज ये कहकर रोक देंगे? और इस दौरान अगर उसकी क़ज़ा आ जाए और चला जाए
تو اس کا تو ارادہ تھا کہ کم از کم بیت اللہ شریف جا کر آؤں، عمرہ کر لوں، روضہ رسول پاک علیہ السلام پر حاضری دوں، زیارت کر لوں. تو اگر وہ ایسی چلا گیا تو ہم کیا مناع للخیر نہیں بنیں گے؟ خیر سے روکنے والے تو نہیں بنیں گے؟ اس اعتبار سے اگر کوئی عمرے کو جا رہا ہے تو وہ جائے، عمرہ کر کے آ جائے. اب رہا اس کے بعد عام لوگ جو نہیں جا سکے، اس کے مقابل میں جا کر آیا ہے تو بیت اللہ شریف تک پہنچنے کی استطاعت ہو تو حج فرض ہے، اور وہ تو پہنچ چکا تھا. اب اس کو اگر وہاں رہنے کا موقع ملے تو وہ رہ کر حج کر کے آئے، لیکن اب قانون کے اعتبار سے اگر وہ رہنا بھی چاہتا ہے تو رہنے نہیں دیا جاتا، لہذا اس کو واپس آنا ضروری ہو جاتا ہے. اب عام طور پر جو نہیں گئے ان کے مقابل میں اس میں ایک فرق ہے کہ وہ تو وہاں پہنچ بھی نہیں پائے اور استطاعت بھی نہیں تھی، اور یہ بیچارہ اتنی استطاعت تو نہیں تھی کہ حج کے دنوں میں جا سکے، لیکن کسی اور مہینے میں سے ہی جا کر کے آیا ہے. اب دیگر کے بالمقابل اس کو زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ رقم اتنی جمع کر لے کہ پھر بیت اللہ شریف جا کر حج کر لے. یہ بات ہے، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں. بعض اہل علم نے جو یہ فرمایا ہے وہ بھی اپنے اعتبار سے ذمہ دار ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ بہرحال پہنچنا مقصود تھا، پہنچ گیا، استطاعت ثابت ہو چکی، اس اعتبار سے عمرہ کرنے والوں پر بعض علماء فرماتے ہیں کہ حج فرض ہو جاتا ہے. وہ اسی قبیل سے ہے، لیکن ان کا یہ مطلب بھی میں جہاں تک سمجھتا ہوں نہیں ہوتا کہ اگر وہ ایسے ہی اتفاق سے انتقال کر جائے گا تو اللہ کے پاس وہ گناہ گار ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ آنے کے بعد اب جا سکنے کی بھی تو اس کے پاس وہ ہونا چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے کہ عمرے کی اتنی رقم وہ حج کے لیے کافی تو نہیں ہوتی ہے. اس میں تو ہر ایک آدمی مشاہدہ کر رہا ہے. البتہ عام لوگوں کے مقابل میں اس کو زیادہ کوشش کر کے رقم جمع کر لینی چاہیے تاکہ یہ جو جا کر آیا ہے اب وہ مقام پر جا کر فریضہ حج بھی ادا کر پائے. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو قرآن و سنت کا فہم صحیح عطا فرمائے اور ہم اغراض مقاصد کو شریعت کے سمجھیں، اس کے تقاضوں پر چلیں. مفتی صاحب 3 سوالات تھے جی. اسی نہج کے جو میں سمجھتا ہوں مکمل ہو گئے ہیں. جی. کیونکہ اس میں ایک تھا جو حج کے لیے نیت ہے، پیسہ نہیں ہے، اس پر بھی آپ نے وضاحت فرما دی ہے، اور عمرے کے بعد کیا حج فرض ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہو گیا. ناظرین آئیے اب ایک نعت پاک کو پروگرام میں ہم شامل کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ عزیز قادری صاحب نے. جی عزیز صاحب. اللہ کے حبیب کا کتنا حسی دیار ہے، موسم ہو کوئی بھی مگر، موسم ہو کوئی بھی مگر رہتی وہاں بہار ہے. اللہ کے حبیب کا کتنا حسی دیار ہے، مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں نہ بند ہو سکی، مجھ کو رسول پاک کی، مجھ کو رسول پاک کی آمد کا انتظار ہے. موسم ہو کوئی بھی مگر رہتی سدا بہار ہے. ان کی زبان دل نشین کس درجہ باوقار ہے، ان کی زبان دل نشین، ان کی زبان دل نشین کس درجہ باوقار ہے. دشمن کو بھی رسول کی باتوں پہ اعتبار ہے، دشمن کو بھی رسول کی باتوں پہ اعتبار ہے. موسم ہو کوئی بھی مگر
سبحان بہت پیاری نعت پاک آپ نے پیش فرمائی عزیز بھائی، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آئیے ایک مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں، اس خوبصورت نعت پاک کے بعد انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے، مزید آپ کے سوالات جو آ رہے ہیں ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ۔ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ فضائل حج میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین آئیے ایک کالرز ہمارے ساتھ ہیں، اس وقت دیکھتے ہیں کیا سوال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی نوساری سے بول رہا ہوں، گجرات سے۔ جی بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میرا سوال یہ ہے جی کہ اگر جوان بیٹے بیٹیوں کو جو ماں باپ حج پڑھاتے ہیں، جی اس کے بعد میں اگر وہ خود بیٹے بیٹیاں جب استعداد ہوتی ہے تو ان کا وہ فرض ادا ہو جاتا ہے کہ فرض باقی رہتا ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور کوئی؟ ٹھیک ہے بہت شکریہ۔ ناظرین ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، اس کے بعد دیکھتے ہیں کون کیا سوال کریں۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جی پونا مہاراشٹر سے ذیشان شیخ بات کر رہا ہوں۔ جی بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ مجھے یہ پوچھنا تھا، آپ حج کے بارے میں آپ بتا رہے تھے، اس کے علاوہ کچھ ایسی کچھ گھر کی پرابلمس کے بارے میں بتا سکتے کیا؟ ہاں پوچھیے آپ۔ مجھے یہی پوچھنا تھا، ابھی پچھلے 2 سال سے بہت زیادہ پریشانیوں میں چل رہا ہوں، تو اس میں کچھ آپشن رہے گا کہ آپ کے پاس جی علاج بتا سکتے آپ؟ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، ابھی آپ کو حل بتایا جائے گا۔ ناظرین آئیے جو حج سے متعلق سوالات ہیں ہم ان کو ہی زیادہ ترجیح دیتے ہیں، پہلے وہ اگر مکمل ہو جائیں، وقت رہے تو انشاءاللہ العزیز ایسے سوالات کو بھی موقع دیا جائے گا۔ ایک اور کالر جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ پرویز بول رہا ہوں بمبئی سے۔ جی بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہاں جیسے حج کے دوران عورتوں کو اگر جب پیریڈ وغیرہ آ جاتا ہے تو اس کے لیے کیا حج ان کی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کا، ابھی آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ ناظرین آئیے سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ مفتی صاحب بچوں پر کب حج فرض ہوتا ہے؟ حج کے من جملہ جو ہے شروط کے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کا بالغ ہونا۔ بچہ نابالغی کی عمر میں ہے، اگر اس کو ماں باپ لے جا رہے ہیں تو نفل حج ہوگا، یا کوئی وہ خود بھی کسی کے ساتھ جا رہا ہو تو بھی نفل حج ہی ہوگا۔ اور بلوغ کے لیے علامات اگر ظاہر نہ ہوں تو کم از کم 15 سال کی عمر کو اگر پہنچ جاتا ہے لڑکا یا لڑکی تو شرعاً وہ بالغ سمجھا جائے گا۔ اگر علامات ظاہر ہو جائیں تو جس وقت علامات ظاہر ہوں گے تب سے اس کے بلوغ کا حکم لگے گا، لیکن کوئی علامات جو لڑکیوں سے متعلق ہے وہ بھی ظاہر نہ ہو، لڑکوں میں ان سے متعلق جو علامات ہیں وہ بھی ظاہر نہ ہو، تو 15 سال کی عمر کو پہنچ گئے تو وہ بالغ ہو گئے۔ اب اس کے بعد اگر ان کے ماں باپ ان کو ساتھ میں لے جا کر حج کروائیں تو پھر وہ ان کا فرض حج ہی ہوگا۔ بعد میں اگر وہ صاحب استطاعت بن جائیں تو وہ حج کو جائیں گے تو نفل حج ہوگا، لیکن فرض حج ایک ہی بار ہوتا، بلوغ کے بعد ایک مرتبہ جو حج ادا ہو گیا وہ فرض ہوگا۔ کوئی آپ کو رقم پیش کر کے آپ کے ساتھ اگر آپ کے جو ہے دے دے اور آپ کر لیں تب بھی وہی حکم ہوگا، لے جا کر کرا دیں تب بھی وہی حکم ہوگا۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ حج کے دوران عورتوں سے متعلق مسائل بہت اہم سوال ہے یہ بھی۔ 2 صورتیں ہیں اس کی، ایک تو یہ ہے کہ یہاں سے جب وہ جا رہے تھے اس وقت ہی ان کو یہ صورتحال پیش آئی کہ وہ نماز پڑھنے کی حالت کو نہیں ہے پہنچی ہوئی، تو اب وہ احرام باندھ لیں گی اور نماز نہیں پڑھیں گی، نیت کر کے لبیک پڑھ لیں گی۔ جب وہاں مکہ مکرمہ پہنچیں گی تو اپنے پاکی کے زمانے کا انتظار کرے گی، جب ناپاکی کا دور ختم ہوگا پاکی کا دور شروع ہوگا تو پھر وہ فوراً غسل کر لیں گی، لباس تبدیل کر لیں گی، پھر اس کے بعد ان کو پھر مسجد عائشہ رضی اللہ عنہ جا کر احرام باندھ کر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میقات سے جو احرام باندھ کر چلی تھی وہی احرام ان کا قائم ہے، پابندیوں میں اس عرصے میں ان کو رہنا ہوگا۔ پھر غسل کر کے لباس تبدیل کر کے وہ جائیں گی، طواف خانہ کعبہ کر لیں گی، پھر اس کے بعد دوگانہ پڑھ لیں گی، پھر صفا مروہ کی سعی کر لیں گی، پھر اپنے بال کم کروا لیں گی 1 انگل کے اتنی مقدار میں، پھر ان کا عمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوا، یہاں سے جاتے وقت پاک تھی، وہ عمرہ کرنے کے بعد اگر ناپاک ہو گئی ہے تو پھر وہ طواف خانہ کعبہ نہیں کرے گی، مسجد حرام میں نہیں جائے گی، نماز نہیں پڑھے گی، انتظار کرے گی، پاک ہونے کے بعد پھر وہ نفل طواف وغیرہ کرے گی۔ اگر اب ایسی صورت تھی کہ طواف تو سب کچھ ہوگا، عمرہ ہو چکا، جس وقت حج کے لیے نکلنا تھا اس وقت وہ ماہواری میں مبتلا ہو گئیں، تو ایسی صورت میں وہ بھی احرام باندھ لیں گی، نیت کر لیں گی
اور مینا میں جائیں گی، مینا کا قیام کریں گی، وقوف عرفات کریں گی، مزدلفہ میں وقوف کریں گی، کنکریاں چن لیں گی، پھر مینا آئیں گی، کنکریاں ماریں گی، اب پاک ہونے تک طواف زیارت نہیں کریں گی، باقی جتنے مناسک ہیں وہ سب ادا کرتے جائیں گی. اور اگر 10 تاریخ کو پاک نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں، 11 ہو یا 12 ہو، بہرحال تمام مناسک ادا کریں گی، جمرات کی برابر رمی کرتی جائیں گی. جب پاک ہوں گی تب وہ خانہ کعبہ کا غسل کر کے طواف کرے گی. یہ طواف زیارت جو 3 دن جس کا وقت بتایا گیا 10 11 12 کی مغرب تک، یہ بے عذر کے تاخیر کرنا گناہ ہے، یہ عرصے میں ادا کر لینا چاہیے. لیکن عورتوں کو اگر ماہواری آ جاتی ہے تو یہ ان کے لیے شرط نہیں ہے کہ انہی دنوں میں وہ کریں، بلکہ ان کے لیے گنجائش بتائی گئی ہے. ظاہر ہے کہ وہ ناپاکی میں طواف تو کر بھی نہیں سکیں گی، جب پاک ہوگی اب تاخیر نہیں کریں گی، غسل کر کے فوراً وہ جا کے طواف زیارت کر لے گی، اس کے بعد کی سعی کر لے گی. اور جو مناسک اس کے سوا تھے وہ سب ادا کرے گی، یعنی مطلب کہ 10 تاریخ کنکر ماریں گی، قربانی دے گی، سر کے بال کم کروائے گی، اور 11 12 کی رمی بھی سلسلہ وار وہ مارے گی، وہ بھی رمی کرے گی، صرف طواف کو مؤخر کرے گی، جب وہ پاک ہوگی تب غسل کر کے طواف کرے گی. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ہم دونوں آپ مہمانوں کے بے حد مشکور ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. اختتامی مراحل میں پروگرام ہے، چونکہ ناظرین چلتے چلتے نعت پاک کو ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. فضائل حج کی پوری ٹیم اپنے میزبان سید کاظم شریف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ، السلام علیکم. جی زائر کوئے جنا آہستہ چل، زائر کوئے جنا آہستہ دیکھ آیا ہے کہاں، آہستہ چل، زائر کوئے جنا آہستہ چل، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے یہاں، آہستہ چل، یہ مدینہ ہے یہاں، آہستہ چل، بارگاہ ناز میں آہستہ بول، ورنہ جائے گا صبر آئے گا، آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں، آہستہ چل، زائر کوئے جنا آہستہ چل، دیکھ لو جی بر کے شہر مصطفیٰ، دیکھ لو جی بر کے شہر مصطفیٰ، میرے میرے کارواں، آہستہ چل، میرے میرے کارواں، آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں، آہستہ چل، زائر کوئے جنا آہستہ چل، زائر کوئے جنا. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया। अपनाइए वैद ऋषि का ऑर्थोकल्प। दहलवी रेमेडीज का ब्रेनो दिमागी टॉनिक। वैद ऋषि का कॉन्स्टिकल्प आपको कब्ज और उससे होने वाली बीमारियों से बचाता है। बादाम, केसर, पिस्ता का एक मुरक्का बादाम प्राट।